अस्सलाम वालेकुम। गुड टू हैव यू एट उर्दू ऑडियो बुक्स। हाजिर खिदमत है सूफिया ईमान का नावल मेहरुन्निसा। बहुत ही ज़बरदस्त नावल है, साइको थ्रिल है इसमें, और आपको फुल ऑफ सस्पेंस नावल मिलेगा। उम्मीद है आपने एपिसोड 1 सुन ली होगी और आपको पसंद आई होगी। तो चलें करते हैं आज की एपिसोड शुरू। एपिसोड नंबर 2, बाब नंबर 3। महर सुबह ऑफिस के औकात से कुछ कबल ही निकल गई थी। ऑफिस से पहले वो पुलिस स्टेशन आई। इमारत के सामने खड़े न जाने कितने ही लम्हे गुजार दिए। फिर महर सीधी थाने के दाखिली दरवाजे से दाखिल हो रही थी जब दरवाजे पर मौजूद चौकीदार ने किसी अचंभे से पुरएतमाद सी अंदर जाती महर को देखा था। बिना कुछ पूछे, बिना कुछ बताए, बीबी आपके साथ कोई मर्द हजरात नहीं हैं? वो एक गैर ज़रूरी सवाल था। महर ठिठकी, मुड़ी, चौकीदार की जानिब देखा। नहीं, मैं खुद ही शिकायत दर्ज करवाने आई हूँ। महर की 20 सालों की डिग्रियां न जाने किस खाते में जा गिरी थीं और उसकी आवाज़ इख्तिताम पर ज़रा लड़खड़ाई थी। पर बीबी, ऐसे तो शिकायत दर्ज नहीं होगी। वो किसी हमदर्दी में बोला था। ऐसे क्यों नहीं होगी? मेरे पास अपना ज़ाती शनाख्ती कार्ड है, अपने शहरी हुकूक हैं। महर क्या कहना चाह रही थी और किससे कहना चाह रही थी? गार्ड महर की शक्ल देखे गया, फिर दूर टोकन काउंटर की जानिब इशारा किया। देख लें बीबी, अगर आपको टोकन मिल जाता है तो अंदर चली जाइएगा। वो ना भी बताता तो महर को मालूम था। वो मुंह सीध अंदर चली आई। टोकन कैसे ना मिलता? महर कोई मुजरिम थोड़ी थी। वो टोकन लेकर वेटिंग एरिया में बैठ गई, जहां फ्रंट डेस्क पर उसे शिकायत दर्ज करवाने का एक फॉर्म दे दिया गया था। महर ने वाक़यात की तफसीलात लिखी, अपनी मालूमात दर्ज की और फॉर्म वापस फ्रंट डेस्क पर जमा करवाया। मेरी शिकायत पर कब एक्शन लिया जाएगा? फ्रंट डेस्क पर बैठे लड़के ने एक जांचती निगाह से महर को देखा था। क्या शिकायत है आपकी? कोई कुत्ता बिल्ली गुम गया है आपका? महर के माथे पर बल पड़े थे। मेरी स्टॉकिंग की कंप्लेन है, समझे? क्या मेरा और तुम्हारा कोई मजाक है? जवाबन वो खिसियाना सा हंसा, फिर खामोश हो गया। अब के महर दोबारा मुंह खोलती, लड़के ने एक पर्चा महर की जानिब बढ़ा दिया। आपकी शिकायत हैरेसमेंट कंप्लेंट डिस्क की जानिब भेज दी गई है। ये आपका टोकन है। अपनी बारी का इंतज़ार करें, आपको जल्द अंदर तलब कर लिया जाएगा। उसकी बारी आई तो उसे अंदर केबिन में भेजा गया, जहां उसे अपनी शिकायत दर्ज करवानी थी। केबिन में एक अदद खातून कांस्टेबल मौजूद थीं। उन्होंने महर को बैठने का कहा और उससे उसकी शिकायत के मुतालिक सवाल किया। साथ साथ हाथ में पकड़ी महर की शिकायत पर एक सरसरी सी निगाह डालने लगी। महर ने अपने इर्द गिर्द होते तमाम वाक़यात कह डाले थे। फ़ोन में खींची तस्वीर और टेक्स्ट मैसेज कांस्टेबल के सामने रखे, जिस पर कांस्टेबल के चेहरे पर एक रंग सा गुजरा था, जो एक उकताहट में बदल कर ठहर सा गया। महर खामोशी से उन्हें देखे गई। उसकी गोद में धरे हाथ भीग रहे थे। मिस महर, मेरी बात गौर से सुने। ये एक स्टॉकिंग केस है, लेकिन मसला ये है कि हमें एक शख्स चाहिए जिसके खिलाफ हम रिपोर्ट खोल सकें। पर मैं नहीं जानती वो कौन है। जवाबन कांस्टेबल महर की शक्ल देखे गई। तो आप किसके खिलाफ शिकायत दर्ज करवाने आई हैं? क्या आप यहाँ हम दोनों का वक्त ज़ाया करवाने आई हैं? लहजा एक मुसलसल उकताहट लिए हुए था। महर को सांप सूंघा। कांस्टेबल ने एक गहरा सांस खारिज किया। बीबी, आपके केस को एक इनफरादी स्टॉकिंग केस के तौर पर खोलने से पहले हमें किसी मुलजिम की ज़रूरत है। एक नागवारियत सी महर की नज़रों में उतरी थी। उसे कांस्टेबल का रवैया कुछ खास पसंद नहीं आया था। आखिर वो महर की बात को संजीदा क्यों नहीं ले रही? मुझे शक है कि आप अकेली रहती हैं। महर ने इस बात में सर हिलाया। कांस्टेबल की नज़र में कुछ था, जैसे उसका कोई शक सही साबित हो गया हो। लेकिन मेरे नीचे वाले पोर्शन में मेरी बहन और बहनोई रहते हैं। कोशिश करें कि अभी आप अपने घर में रहें, अपनी फैमिली के साथ। महर लाजवाब सी कांस्टेबल को देखे गई, जिसने बात मुकम्मल करके महर की शिकायत के फॉर्म को एक तरफ रख दिया था। महर स्टेशन से बाहर आ गई। एक मसरूफ सुबह की भेड़ चाल सड़कों पर रवां थी।
اسٹیشن کی عمارت کے باہر مصروف بھاگتی دنیا میں وہ اپنا بیگ کا اسٹریپ سختی سے پکڑے دوسرے ہاتھ کی شہادت کی انگلی سے اسی ہاتھ کا انگوٹھا چھیلتی خاموش کھڑی تھی۔ یہ زندگی میں پہلی دفعہ تھا جب اس نے اپنی تنہائی ایک الگ انداز میں محسوس کی تھی، جیسے وہ بہت چھوٹی ہے، جیسے وہ بہت کمزور ہے، اور یہ کسی تذلیل کے مترادف تھا۔ شاید کوئی کمی رہ گئی تھی، اسے دھیان رکھنا چاہیے، اسے اپنے گرد حفاظت کا خیال رکھنا چاہیے۔ بی بی یہاں کھڑے نہیں رہ سکتے، وہاں جا کر بیٹھ جاؤ۔ پیچھے بیٹھے گارڈ نے اسے بیچ گیٹ سے ہٹ کر دور دیوار کے ساتھ نصب نشستوں پر بیٹھنے کا کہا تھا۔ مہر فوراً وہاں سے ہٹ گئی۔ نگاہ سڑک پر دوڑتی گاڑیوں میں سے ایک عدد آلٹو کی تلاش میں تھی۔ ایک آٹو اسے کھڑا پا کر اس کے نزدیک آن رکا۔ جی باجی کہاں جانا ہے؟ مہر جاگی تھی۔ اوہ وہ ہاں، اپنی کمپنی کا بتایا اور رکشے میں بیٹھ گئی۔ شور لوٹ آیا تھا۔ لمحے بھر کو عمدہ وہ احساس واپس تحلیل ہو چکا تھا۔ رکشہ باقی کی بھیڑ میں جا ملا اور دنیا جاری رہی جیسا کہ اس کا دستور ہے۔ جہاں وہ کھڑی تھی اس سے کچھ پیچھے جایا جائے، اتنا فاصلہ کہ اسٹیشن کی عمارت کا داخلی گیٹ آ جائے جو کہ ریسیپشن پر کھلتا تھا۔ گیٹ کی چوکھٹ سے کندھے کی ٹیک لگائے ایس ایچ او کی وردی میں ملبوس، بازو سینے پر باندھ رکھے تھے، یوں کہ ایک ہاتھ میں کیپ پکڑی تھی۔ وہاں وہ کھڑا وجود اب اس خالی جگہ کو دیکھ رہا تھا جہاں کچھ دیر پہلے مہر موجود تھی۔ ایس ایچ او صاحب آپ ابھی تک یہاں کیوں کھڑے ہیں؟ اندر آپ کے استقبال کے لیے میٹنگ تیار کی گئی ہے، بریفنگ کا آغاز کرنے کے لیے آپ کا انتظار ہے۔ جونیئر کانسٹیبل جو کہ اسے ڈھونڈتا باہر آیا تھا داخلی ایریا میں کھڑا پا کر بولا۔ ایس ایچ او نے ٹیک چھوڑی، ہاتھ میں پکڑی کیپ سیدھی کر کے سر پر جماتا بولا، پتہ ہے ناصر، کسی کہنے والے نے کہا ہے کہ اگر آپ کو کسی کو معاف کرنا ہو، سمجھنا ہو، چاہنا ہو تو ایک لمبے عرصے تک آپ اس شخص کی پشت دیکھتے رہو۔ ان کی جھکی پشت سے جھلکتی تنہائی آپ کو اور کچھ نہیں تو کم از کم ایک بات ضرور باور کروا دے گی۔ ناصر کی جانب مڑا کہ وہ تنہا ہیں۔ ناصر ایس ایچ او کی بات تو نہ سمجھ پایا، لیکن ایس ایچ او کو اس کا نام پتا ہے، اس بات پر حیرت سے اس کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا، سو وہ بس اس بات میں سر ہلا سکا۔ کیا آپ اس باجی کی بات کر رہے ہیں جو ابھی وہاں اکیلی کھڑی تھیں؟ آپ انہیں جانتے ہیں؟ سارے تنہا لوگوں کے سائے ایک سے ہوتے ہیں، ضروری نہیں کہ میں انہیں ذاتی طور پر جانتا بھی ہوں۔ کہتا وہ ناصر کو اندر آنے کا اشارہ کرتا اندر کی جانب بڑھ گیا۔ سینٹرل ڈسٹرکٹ اسٹیشن میں نیا ایس ایچ او الاٹ ہوا تھا، ایس ایچ او تیمور عالم۔ تھانے جانے کے بعد سے آج تیسرا دن تھا اور اس دن کے بعد سے ساری راتیں پرسکون گئی تھیں۔ کچھ انہونا نہیں ہوا تھا۔ آج سوسائٹی کے سامنے اتر کر مہر نے اپنا بیگ کندھے پر ڈالا اور اپنے گھر کی جانب چل دی۔ سوسائٹی کے آغاز پر سے ہی ایک ہیولا بھی اندر داخل ہوا تھا۔ وہ ایک انجان ہیولا تھا۔ چلتے چلتے اچانک ایک احساس جاگا، کوئی اس کا پیچھا کر رہا تھا۔ مہر نے فوراً مڑ کر دیکھا، سڑک خالی تھی۔ وہم مان کر یہ خیال جھٹکا اور واپس چلنے لگی، اور اگلے چند لمحوں میں پھر کوئی اس کا پیچھا کر رہا تھا۔ اب کہ وہ رکی نہیں، چلتی رہی۔ اس کی پشت پر موجود وہ سایہ قدمیں بڑھ رہا تھا، وہ محسوس کر سکتی تھی۔ اس کی موجودگی کا احساس قریب آتا جا رہا تھا۔ مہر نے سانس روک ایک ہاتھ سے بیگ کی سٹرپ کھینچی اور دوسرے سے بیگ میں موجود پیپر اسپرے ہاتھ میں پکڑی۔ اس سے پہلے کہ قدم بھی رفتار پکڑتے، سانس اور چال متوازن رکھو، آواز اس کے پہلو سے آئی تھی۔ وہ فوراً پلٹی اور سامنے والے پر اسپرے کھول دیا۔ اس کی چیخ نہیں نکل پائی تھی اور آنکھیں بھیج رکھی تھیں، قدم لڑکھڑائے تھے۔ چند لمحے سرکے۔ گڈ جاب، سامنے سے جواب آیا۔ مہر نے جھٹ سے آنکھیں کھولیں۔ اب بس کرنا یہ ہے کہ اگر محسوس ہو کوئی آپ کا پیچھا کر رہا ہے تو دائرے میں چلنے لگو، اور اگر 2-3 چکر پر بھی وہ پیچھا نہ چھوڑے تو پھر سمجھ جاؤ وہ تعاقب کار ہے، اور بالکل یوں ہی کچھ خطرناک سا اس کی جانب پھینک دو۔ تعاقب کار ان اچانک کے حملوں کے لیے تیار نہیں ہوتے، وہ فوراً کمزور پڑ جاتے ہیں۔ لیکن وہ کہنے والا مکمل تیار تھا۔ مہر آنکھیں پھاڑے اس ہدایات دیتے شخص کو دیکھے گئی جو چہرہ رومال سے ڈھانپے، یوں کہ اس کی آنکھیں بھی ڈھکی ہوئی تھیں۔
ضرور مرچوں سے بچنے کے لیے۔ وہ 6 فٹ سے نکلتا ایتھلیٹکس ڈول وجود، جس پر سیاہ مکمل آستینوں کی کمپریشن شرٹ اور نیچے کارگو پہن رکھا تھا۔ حلیے سے معلوم ہوتا تھا کہ یا تو وہ شخص جم سے آ رہا ہے یا جم جا رہا ہے۔ اور میں کیسے مان لوں کہ تم اسٹاکر نہیں ہو؟ مہر نے جیسے کچھ یاد آنے پر فوراً اسپرے دوبارہ سامنے والے پر تان لی، 2 قدم پیچھے ہوئی۔ سامنے والے نے رومال ہٹایا، چہرہ عیاں ہوا، اور وہ ایک لمحہ تھا۔ اور تو بہت سارا کچھ ایک ساتھ آیا اور گیا تھا، لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ماضی کا ایک پرندہ کہیں سے اڑتا بھٹکتا آپ کے حال کی کھڑکی میں آن بیٹھتا ہے۔ تیمور، وہ کہنے والی تھی کہ آپ ٹھیک ہیں؟ وہ پھر مخاطب ہوا تھا۔ میں ایس ایچ او تیمور عالم، ڈرے مت، آپ محفوظ ہیں۔ خود چھناکے سے ٹوٹا تھا۔ مہر کے چہرے پر ایک ساتھ کئی رنگ آئے اور گئے۔ وہ جانتی تھی کہ وقت کے زیر اثر چہرے بدل جاتے ہیں، پر کیا اس کا چہرہ اتنا بدل گیا تھا کہ وہ پہچان نہیں پایا؟ تیمور عالم، مہر النساء میر کو پہچان نہیں پایا۔ مہر نے اس بات میں سر ہلایا، اپنے تاثرات ٹھیک کیے، اسپرے بیگ میں واپس ڈالی۔ سامنے موجود شخص کے چہرے کے اعصاب نرم پڑے تھے، تنی نظر ڈھل سی گئی۔ وہ مہر کی جانب دیکھے گیا۔ مہر کے چہرے پر ایک مسکینیت تھی جو نہ جانے کہاں سے اتر آئی تھی۔ ایک طویل خاموشی اور پھر ایک گہرا سانس۔ شٹ! بالکل بدلے انداز میں بولا تھا۔ مہر نے اس اچانک لفظ پر سر اٹھایا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ سامنے والے کے چہرے کا تاثر دیکھتی، سامنے والا وہیں اپنے پورے قدر وجود کے ساتھ پنجوں کے بل بیٹھ گیا۔ ایک ہاتھ ہوا میں کھڑا تھا اور دوسرا بازو چہرے کے گرد لپیٹ لیا۔ ماضی کے اس پرندے کی پشت پر ایک پورا ٹائم پورٹل کھلا تھا، اور بے ارادی طور پر سارے اطراف نے ایک ساتھ اس پورٹل میں چھلانگ لگا دی۔ باب نمبر 4، ماضی۔ وہ پنجوں کے بل بیٹھا شخص واپس اٹھ کھڑا ہوا اور ہاتھ میں پکڑی کنفٹی پورے اسٹیج پر بکھیر دی، اور سامنے تماشائی پھر کسی نئے لطیفے سے محظوظ ہوتے ہنسی سے لوٹ پوٹ ہوئے تھے۔ 18 سالہ مہر کا یونی میں پہلا سیمسٹر تھا۔ اس نے آتے ہی وہاں 1-2 لوگوں سے جان پہچان بنا لی تھی جو اس کے کام آ سکتے تھے۔ اس سے زیادہ ایک انسان دوسرے انسان کے لیے اور کیا ہی ہے، ایک ریسورس، ایک بیک اپ پلان۔ سولے بھی انہی میں سے ایک تھی، جو کہ پورا دن اس کے ساتھ لٹکی رہتی تھی۔ مہر نہیں جانتی تھی کہ سولے کو ایسا کیا دکھتا تھا مہر میں، اور وہ کیوں سمجھتی تھی کہ مہر اس کی دوست ہے۔ حالانکہ مہر نے کبھی لفٹ کے آغاز پر اس کا انتظار نہیں کیا تھا، اور نہ ہی کلاس کے بعد اس کے اٹھ جانے کا انتظار کرتی تھی۔ ادھر کلاس ختم، ادھر وہ خاموشی سے باہر آ جاتی تھی۔ آج مہر صرف ایک چھوٹی سی اسائنمنٹ کی وجہ سے یونی آئی تھی، اور سولے نے اسے جا پکڑا اور پھر زبردستی لاکھ منع کرنے کے باوجود اسے اپنے ساتھ آڈیٹوریم میں ہوتی ویلکم پارٹی میں لے گئی، جو کہ سینئرز نے جونیئرز کے لیے ارینج کی تھی۔ وہ تیمور ہے، یہاں اسے سب ٹی اے بولتے ہیں، وہ ایونٹ سوسائٹی کا ہیڈ بھی ہے۔ سولے اس کے کان میں چلائی تھی۔ پہلے سیمسٹر کے اختتام پر سینئرز کی جانب سے میوزک نائٹ رکھی گئی تھی، جو کہ میوزک نائٹ کم اور کامیڈی نائٹ زیادہ تھی۔ ہر 2 منٹ کے بعد وہ ایک شخص اسٹیج پر موجود ہوتا تھا اور سارا مجمع ہنسی میں لوٹ پوٹ۔ ابھی وہ واپس اسٹیج کی زمین پر سے کنفیٹی اکٹھی کر رہا تھا۔ ایونٹ ختم ہوا تو مہر سولے سے پہلے ہی وہاں سے اٹھ گئی۔ اس کی دلچسپی ختم ہو چکی تھی اور اب وہ گھر کے لیے نکلنا چاہتی تھی۔ یونی کی بیسمنٹ میں آ کر سولے کو ایک میسج ڈراپ کر دیا اور فون بند کر کے بیگ میں گرا دیا۔ اکبر علی فرسٹ ایئر کی لڑکی اسٹاک کرتے ہوئے ایکسپوز۔ ایک خبر تھی کہ یونی کے فارم پر آج صبح سے چل رہی تھی۔ سولے نے مہر کو بھی وہ خبر دکھائی۔ یار، شکل سے تو قدرے سوبر معلوم ہوتا ہے، لیکن حرکتیں ایو! سولے نے ناک چڑھائی تھی۔ مہر کو اسٹوڈنٹ کونسل آفس میں طلب کیا گیا تھا۔ دراصل وہ شکایت مہر نے ہی درج کروائی تھی، لیکن اب وہ پچھتا رہی تھی۔ اسے صرف اکبر سے پیچھا چھڑوانا تھا اور اسے یہی بہتر عمل لگا۔ مہر ایک کوفت کے ساتھ وہاں آئی تھی۔ آفس کا دروازہ کھلا تو سامنے کا منظر عجیب تھا۔ اسٹوڈنٹ کونسل کا آفس دراصل ایک کونے میں خیرات کے نام پر دیا گیا ایک چھوٹا سا کمرہ تھا۔ ہاں، پر وہاں اے سی اور پی سی کی سہولت موجود تھی۔
ایک طرف لگی الماری میں کاغذات اور فائلز کے جا بجا ڈھیر تھے جو دکھنے میں ردی معلوم ہوتی تھی۔ سامنے صوفے پر آڑے ترچھے پڑے دو وجود ہاتھوں میں پکڑے کنسولز پر گیمز کھیلنے میں مصروف تھے، ایک لڑکی اور دوسرا لڑکا۔ قریب ایک ڈیسک پر موجود ایک لڑکا کمپیوٹر کے سامنے بیٹھا اس میں مصروف سا کی بورڈ پر انگلیاں چلا رہا تھا۔ تبھی آفس سے منسلک باتھ روم کا دروازہ کھلا اور چوتھا وجود باہر آیا۔ یار، میں نے ابھی 2 دن پہلے یہاں ہینڈ واش رکھا تھا نا، تم لوگ ہینڈ واش سے ہاتھ دھوتے ہو یا اسے کھاتے ہو؟ تنگ آ گیا ہوں میں تم لوگوں کی فضول خرچیوں سے۔ پھر مہر کو دیکھ کر خاموش ہوا، اپنی اینک درست کی اور بنا الفاظ کے سوالیہ انداز میں مہر کی جانب دیکھا۔ اس سے پہلے کہ مہر اپنا منہ کھولتی اسے اپنی پشت پر کسی کی موجودگی کا احساس ہوا تھا۔ ارے تیمور، آ گئے! کنسول پر موجود لڑکی چلائی، اپنی جگہ سے اٹھی۔ یہ پکڑو، یہ راؤنڈ جتواؤ، میں ابھی اپنی اٹینڈنس لگوا کر آتی ہوں۔ ہارے تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، کہتی وہ اپنا جوتا اڑستی وہاں سے بھاگی اور مہر کے برابر سے نکلتی مہر کے پیچھے موجود شخص کو کنسول پکڑاتی وہاں سے بھاگ گئی۔ مہر مڑی تھی، اس کے پیچھے موجود شخص اب اس کے عین سامنے اس کے چہرے پر تھا۔ اوہ سوری، وہ لڑکھڑاتی 2 قدم پیچھے ہوئی۔ تیمور جو بھاگ کر گئی لڑکی کو ابھی کچھ سنا ہی دینے والا تھا، مہر کی شکل دیکھ کر ٹھٹکا۔ آپ کو کوئی مدد چاہیے؟ گویا ہوا۔ مجھے یہاں آنے کا کہا گیا تھا۔ تیمور نے مہر کے سر کے اوپر سے اندر جھانکا، کمپیوٹر کے سامنے موجود وجود کو آواز لگائی۔ ادیب، تم نے بلایا ہے انہیں؟ وہ جیسے جاگا، سر اٹھا کر مہر اور تیمور کی جانب دیکھا۔ ہاں، مجھے ان کا اکبر والے واقعے سے متعلق بیان ریکارڈ کرنا تھا، میرے اگلے آرٹیکل کے لیے۔ تم سے کس نے کہا اتنی گہری چھان بین کرنے کو؟ یونیورسٹی والے کیا پیسے دیتے ہیں تمہیں اس صحافت کے؟ تیمور ذرا غصے سے بولا تھا۔ مہر اس کی اونچی آواز پر ذرا ٹھٹکی تھی، پھر خود ہی اندر داخل ہو گئی۔ ادیب نے اسے اپنے برابر موجود کرسی پر آ کر بیٹھنے کا کہا۔ تیمور نے ایک کوفت سے اسے دیکھا تھا، پھر ہاتھ میں پکڑے کنسول سمیت صوفے پر ڈھہ گیا۔ مہر نے کچٹتی سی نگاہ اس پر ڈالی تھی، وہ اس کی کوفت کی وجہ نہیں سمجھ پائی تھی۔ تیمور کنسول لے کر لڑکی کی چھوڑی گئی گیم واپس کر چکا تھا اور باقی دونوں لڑکوں کے ساتھ باتوں میں مصروف تھا۔ وہ تینوں ہی سخت نالائق لگ رہے تھے، صرف چوتھا ادیب تھا جو کہ کچھ پروفیشنل معلوم ہوتا تھا۔ بائی دا وے، لیٹ می انٹروڈیوس آور سیلوز۔ ادیب نے بات کے آغاز سے پہلے اس تعارف کو ضروری سمجھا۔ میں ادیب حسن، یونیورسٹی کے اندرونی میگزین کا ایڈیٹر اور ساتھ ساتھ پارٹ ٹائم جرنلسٹ۔ اسٹوڈنٹ کونسل کے نام سے یہ کلب صرف کاغذات میں ہے تاکہ ہماری رپورٹ پر کچھ مزید اسٹارس لگ سکیں۔ ویسے بس یہاں کام کا بندہ میں ہی ہوں۔ اس کے علاوہ تیمور اور سمن ایونٹس ارینج کروانے کے ہیڈ ہیں، اور یہ باقی دونوں نمونے۔ ادیب نے ایک گہرا سانس خارج کیا۔ ان کے گھر اے سی نہیں ہے، اس لیے یہ یہاں پائے جاتے ہیں۔ مہر ادیب کو کوفت سے دیکھے گئی، وہ ایک غیر ضروری تعارف تھا۔ اس کا دل اچاٹ ہو رہا تھا، وہاں سے بھاگ جانا چاہتی تھی، پر پھر اپنا کام پہلے مکمل کیا اور ادیب کے عجیب و غریب سوالوں کے مکمل جواب دیے۔ شاید سارے صحافی ایسے ہی عجیب و غریب ہوتے ہیں، وہ نہیں جانتی تھی، یہ اس کا پہلا تجربہ تھا۔ اپنا کام مکمل کر کے وہ باہر آ گئی۔ تیمور بھی اپنا بیگ اٹھاتا مہر کے پیچھے باہر نکل آیا۔ مہر اپنے دھیان اپنی کلاس کے فلور پر جانے کے لیے لفٹ کی جانب بڑھ رہی تھی، لیکن اس نے محسوس کیا تھا جیسے تیمور ایک مخصوص فاصلہ رکھے اس کے پیچھے پیچھے ہی آ رہا تھا، حتیٰ کہ وہ لفٹ تک آ گئی اور تیمور سیڑھیوں کی جانب بڑھ گیا۔ مہر نے 2 سیڑھیاں پھلانگ کر جاتے تیمور کی پشت دیکھی تھی۔ ایک عام یونی کے دن پر بھی وہ جینز اور سفید شرٹ پر گہری میرون چیک والی کھلی شرٹ میں ملبوس تھا، جس کے بٹن سامنے سے کھلے تھے۔ غضب یہ کہ وہ نرڈ بھی نہیں لگ رہا تھا۔ وہاں مہر کے قریب کھڑی لڑکیوں میں چہمگوئیاں ہوئی تھیں۔ ہی از سو ہاٹ یار، آئی نو رائٹ۔ مہر کے حلق میں ایک کڑواہٹ سی گھلی، فوراً چہرہ جھٹکا اور لفٹ میں داخل ہو گئی۔ وہ جو بھی احساس تھا مہر نے اسے مکمل لپیٹ کر ایک جانب ٹھونس دیا، جیسا کہ وہ اپنے تمام احساسات کے ساتھ کرتی تھی۔ ہاں ٹھیک ہے، وہ اس کا سیویئر تھا، بس شاید اسی لیے اس کے دل میں تیمور کے لیے کوئی نرم کونا ابھرا ہوگا،
لیکن یوں لڑکیوں کی توجہ کا مرکز بنا دیکھ کر دل واپس اچاٹ سا ہو گیا۔ یونی 2 دن بعد واپس معمول پر آ گئی تھی۔ لیکچر مکمل کر کے مہر کلاس سے باہر آئی اور کوریڈور سے ہوتی واپس لفٹ کی جانب جا رہی تھی جب کوریڈور کے درمیان سے نکل کر جاتی سیڑھیوں کے سامنے ٹھٹکی۔ وہ سیڑھیاں نیچے مین ہال کی طرف جاتی تھیں۔ سیڑھیوں پر ایک جمع غفیر سا تھا۔ اگلے ہی لمحے اس کا دل ایک دم ڈوبا۔ اسے لڑائی کی آواز آ رہی تھی، جیسے کوئی زمین پر گتھم گتھا ہو۔ مہر نے اس سے پہلے کبھی کوئی لڑائی فیس ٹو فیس نہیں دیکھی تھی۔ ذرا آگے ہو کر مہر نے ریلنگ سے نیچے جھانکا تو وہاں 2 وجود ایک دوسرے کے کالر پکڑے ہوئے ایک دوسرے کے چہروں پر چلا رہے تھے۔ بال اور کپڑے بے حال تھے۔ مہر کی جائزہ لیتی نظر اٹھ ٹھہری۔ وہ تیمور تھا اور دوسرا میں، اکبر۔ مہر وہ دونوں چہرے اچھے سے پہچانتی تھی۔ ایک انجانے احساس تلے مہر سیڑھیوں سے نیچے آئی۔ چلتی عین دونوں گتھم گتھا وجود کے نزدیک آ کر رکی۔ وہ دونوں بھی ٹھٹکے تھے۔ اکبر مسکرایا۔ سی مہر، مجھے پتا ہے تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ میں نے سب کو ہماری چیٹس دکھائی ہیں۔ سب جانتے ہیں کہ ہم اچھے دوست ہیں۔ تم اس کو بھی کیوں نہیں بتاتی کہ میں تمہیں سٹاک نہیں کر رہا تھا اور یہ کہ ہم اچھے دوست ہیں؟ تیمور کی جانب اشارہ کیا۔ مہر ایک قدم آگے بڑھی اور کھینچ کر ایک تھپڑ اکبر کے چہرے پر جڑ دیا۔ کیا تمہیں ذرا سی بھی شرم ہے؟ بجائے اس کے کہ تم اپنی حرکت کا ازالہ کرو، تم ہٹ دھرمی پر اتر رہے ہو۔ کیا تم نے باؤنڈریز کے بارے میں سن رکھا ہے یا نہیں؟ باؤنڈریز کا پتہ ہوتا تو اسٹاکنگ کیوں کرتا؟ تیمور عین مہر کے لہجے سے لہجہ ملاتا بولا تھا۔ کیا یہ دخل اندازی ضروری تھی؟ تبھی مہر کی نگاہ اکبر کے پیروں میں بکھرے پمفلیٹس پر پڑی۔ مہر کا بولتا منہ بند ہوا۔ ایک دم اسے احساس ہوا کہ وہ 100 لوگوں کی نظروں کے عین درمیان کھڑی تھی۔ ڈین اور انتظامیہ آ چکے تھے اور اکبر کو وہاں سے لے گئے۔ مہر نے ایک پمفلیٹ اٹھایا۔ اکبر نے وہ پمفلیٹ اپنے اور مہر کے حق میں بنائے تھے، چیزیں واضح کرنے کے لیے، کیونکہ لوگ باتوں کو جلد الٹا سیدھا مطلب دے دیتے ہیں۔ ایک دم ایک احساس جاگا۔ وہ صبح سے 2-3 دفعہ یہ پمفلیٹس دیواروں پر لگے دیکھ چکی تھی، پر اس نے بالکل توجہ نہیں دی تھی۔ لوگوں کا ہجوم وہاں سے چھٹنے لگا۔ مہر نے کسی تیش کے ساتھ زمین سے وہ پمفلیٹس اکٹھے کیے جنہیں وہ ڈسپوز کرنے کا ارادہ رکھتی تھی۔ مڑی تو تیمور وہیں اس کے سر پر کھڑا ہونقوں کی طرح اسے دیکھ رہا تھا۔ میں نے باقی جگہوں سے یہ پمفلیٹس ہٹوا دیے ہیں، بس یہی باقی ہیں۔ اوہ، تو وہ واقعی اپنی ذمہ داری جانتا تھا۔ مہر کی آنکھ پھڑکی، دانت پیسے۔ دل تو تھا کہ ایک مکہ اس گدھے کے گال پر بھی جڑ دیتی، پر پھر قابو کر گئی۔ آنکھوں میں ایک تری سی آئی تھی۔ چہرہ جھکاتی وہ تیمور کے برابر سے ہوتی وہاں سے نکل گئی۔ حد ہے۔ تیمور نے مہر کی دور جاتی بڑبڑاہٹ سنی تھی۔ مڑ کر اسے دیکھا تھا جب تک کہ وہ اس کی نظروں سے اوجھل نہیں ہو گئی۔ تیمور کو وہ لڑکی نہایت روڈ لگی تھی۔ آخر اسے دوسری لڑکیوں کی طرح توجہ یا ہمدردی کیوں نہیں چاہیے؟ اسے کیوں لگتا ہے کہ وہ سب اکیلے سنبھال سکتی ہے؟ وہ ایک اوسط درجے کی سوچ تھی جو کہ مہر کو جاننے والا کوئی بھی شخص بہت آسانی سے کر سکتا تھا۔ پھر کچھ سمجھ نہیں آئی تو زمین پر پڑے باقی پمفلیٹس اٹھانے لگا۔ میں نے خود مہر کو اکبر کے ساتھ بات چیت کرتے دیکھا ہے۔ ایک دفعہ تو وہ یہاں اسے لائبریری میں ٹیوشن دے رہی تھی اور ایک دفعہ وہاں دونوں باتیں کر کے ایک ساتھ لفٹ سے باہر آئے تھے، اور ان دونوں دفعہ میں وہ بالکل سیٹ تھی، ہنس بھول رہی تھی۔ تو پھر بھلا ایک دم سے اکبر اس کا اسٹاکر کیسے ہو گیا؟ مجھے تو لگتا ہے مہر نے اس کے ساتھ کچھ غلط کیا ہے۔ لائبریری میں ان لڑکیوں سے کچھ فاصلے پر موجود مہر ان کی باتیں صاف سن سکتی تھی۔ کوئی بھی ذرا دھیان دیتا تو سن سکتا تھا۔ میں بھی سن سکتا تھا۔ پتہ ہے، میں نے اکبر کی طرف کی کہانی بھی سنی تھی۔ اس نے خود کہا ہے کہ وہ مہر کا بہت اچھا دوست ہے اور مہر اس پر الزام لگا رہی ہے، پر وہ خاموشی سے ہتھیلی پر گال ٹکائے ان کی گوسپ سنتی رہی۔ اور تبھی کوئی پوری لائبریری چھوڑ کر عین اس کے سامنے آن کھڑا ہوا تھا اور پھر دھپ سے کتابوں کا ایک بنڈل مہر کی میز پر رکھا۔ مہر نے چونک کر سر اٹھایا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتی، وہ تیمور تھا۔ ان پر نظر رکھنا، میں ذرا آتا ہوں ابھی باہر سے ہو کر۔ اگر لائبریرین کو پتہ چلا کہ میں اپنا ذاتی سامان چھوڑ کر لائبریری سے غائب ہوں تو پھر وہ بنا جرمانہ مجھے واپس نہیں لوٹائے گی۔
اور کہہ کر وہ وہاں سے چلا گیا۔ مہر کے ماتھے پر بل پڑے تھے، اندر کچھ کلسا۔ وہ لڑکیاں جن کی گوسپ وہ بہت سہل سے سن رہی تھی اب وہ اٹھ کر وہاں سے جا چکی تھیں۔ ابھی اس نے مکمل کہانی تو سنی نہیں تھی۔ ادھر تیمور وہاں سے گیا اور ادھر مہر نے تیمور کا سارا سامان اٹھایا اور لے جا کر لائبریرین کے کاؤنٹر پر رکھا۔ یہ کسی کا سامان ہے جو وہ لائبریری میں بھول گیا ہے، کائنڈلی آپ اسے دیکھ لیں۔ لائبریرین نے وہ سامان اٹھا کر کاؤنٹر کے نیچے رکھا اور اسبات میں سر ہلایا۔ مہر ہاتھ جھاڑتی اپنا بگ بیگ کندھے پر ڈالتی وہاں سے نکل گئی۔ کیا تیمور عالم نے ایک مدد کے بدلے مہر کو اپنا ذاتی اسسٹنٹ سمجھ لیا تھا؟ وہ مدد جو اس نے مانگی بھی نہیں تھی۔ 2 لیکچرز کے درمیان ایک کلاس جتنا بریک تھا۔ مہر گھر تو جا نہیں سکتی تھی، سو جیسے تیسے کر کے وقت کاٹ رہی تھی۔ ابھی وہ لائبریری سے آ کر کیفیٹیریا میں اپنے پاستا کی پلیٹ لے کر ایک طرف کونے میں براجمان ہوئی تھی، دوسرے ہاتھ میں پکڑے فون کی اسکرین پر کوئی ویب ٹون اسکرول کرتی وقفے سے پلیٹ میں ٹھونگے مارنے میں مصروف تھی۔ تھینکس ٹو سم ون، مجھے آج کے لنچ کی رقم سے ایک عدد بھاری بھرکم جرمانہ بھرنا پڑا۔ بولنے والے نے دھپ اپنا بیگ مہر کے سامنے ایک کرسی پر رکھا اور دوسری کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ مہر نے چہرہ اٹھانے میں ذرا وقت لیا تھا، پھر جب نگاہ اسکرین کے پار دوڑائی تو وہ سینے پر ہاتھ باندھے مہر کی پلیٹ کو گھور رہا تھا۔ ایکسکیوز می مسٹر تیمور عالم، لیکن آپ کو خود عقل ہونی چاہیے کہ کسی اجنبی کو اپنے سامان کی ذمہ داری نہ دیں۔ آئی ہوپ آپ کو آپ کا سبق مل گیا ہوگا، کہہ کر وہ واپس اسکرین میں گھس گئی۔ کیا تم اس مہینے کا صدقہ نکال چکی ہو؟ اب کہ مہر نے عجیب نظروں سے ناسمجھی سے اسے دیکھا، چہرے پر سوال تھا۔ ارے بھائی لنچ کروا دو اس غریب کو، لیڈی جسٹس۔ مہر کچھ دیر اس کی جانب دیکھتی رہی، پھر اپنا لنچ کارڈ نکال کر اس کی جانب بڑھایا جو اس نے ابھی کچھ کل ہی ریچارج کروایا تھا۔ عجیب انسان ہے، واپس اپنے کھانے میں مصروف ہو گئی۔ اور وہ عجیب انسان واقعتاً اس کے کارڈ پر اپنا لنچ خرید کر آ چکا تھا اور واپس مہر کے سامنے آن بیٹھا تھا۔ مہر نے اسے مکمل نظر انداز کیا، وہ نظر انداز کرنے کی ماہر تھی۔ تبھی اس کے سامنے میز پر اس کا کارڈ واپس کھسکایا گیا۔ مہر اسے اٹھانے لگی تھی جب ٹھٹکی، ساتھ ایک اور کارڈ بھی تھا۔ یہ کیا ہے؟ اسٹوڈنٹ کونسل آفس کا پاس۔ تیمور نے ہونٹوں پر انگلی رکھتے ہوئے کہا، مجھے کچھ عرصہ اس کے کھوئے ہونے کا بہانہ کرنا ہے، سو تم تب تک اسے رکھ لو، کسی کو بتانا مت۔ کیا ہم 5 سال کے بچے ہیں؟ کیا یہاں خزانے کی چھپن چھپائی چل رہی ہے؟ اس سے پہلے کہ مہر کچھ کہنے کو منہ کھولتی، ایک پورا ٹولہ کسی آندھی طوفان کی طرح انہی کی میز کی جانب آیا تھا۔ تیمور نے آنکھ کے اشارے سے اسے فوراً وہ پاس چھپانے کا کہا اور موقع کے دباؤ تلے مہر نے واقعی اپنے لنچ کارڈ کے ساتھ پاس بھی اٹھا لیا۔ شٹ، وہ اس کے حق میں پہلی غلطی تھی۔ تیمور کے کلاس فیلوز کا ہجوم اس کے سر پر آن پہنچا تھا۔ مہر نے خاموشی سے وہاں سے کھسکنے میں عافیت جانی تھی۔ وہ 10 اور لوگوں کو لنچ نہیں کروانے والی تھی۔ کیا مہر اس امر سے آشنا تھی کہ جس شخص کے لنچ کا ایک ادھار اتار کر اب وہ اس سے جان چھڑا چکی ہے، کسی بھی معمول کے ٹکراؤ کی طرح، کسی اجنبی کی طرح، اب وہ اس سے دوبارہ نہیں ٹکرائے گی۔ مہر کو پورا یقین تھا وہ نہیں ٹکرائے گی۔ باب نمبر 5۔ مہر نہیں جانتی تھی کہ جب ماضی کا کھویا کوئی پرندہ ایک دم سے آپ کے سامنے آن بیٹھے تو اسے کن نظروں سے دیکھا جاتا ہے، اسے کن ہاتھوں سے چھوا جاتا ہے۔ آیا اسے تھپکا جاتا ہے، شناسائی دیکھی جاتی ہے، یا اسے واپس اڑا دیا جاتا ہے؟ سامنے پنجوں کے بل بیٹھے شخص نے یوں ہی بیٹھے بیٹھے چہرہ نکال کر اوپر دیکھا۔ مہر ہونقوں کی طرح اسے دیکھ رہی تھی۔ اس ایس ایچ او کی آنکھوں میں مانوسیت تھی، جنموں کی مانوسیت۔ وہ اسے پہچانتا تھا۔ مہر کا تجسس مہر کے قدم جکڑ رہا تھا۔ وہ پوچھنا چاہتی تھی، وہ جاننا چاہتی تھی کہ تیمور عالم ایک ایس ایچ او کا بیج لگائے یوں اچانک کہاں سے آن ٹپکا تھا؟ آج ہی کیوں؟ ایسے ہی کیوں؟ ابھی ہی کیوں؟ پر کچھ تھا جو اس کے تجسس پر حاوی آ گیا۔ ایک شرمندگی، ایک بھاری بڑی شرمندگی۔ مہر کے اپنے ہی قدموں پر بھار بڑھنے لگا، چہرے پر آیا تجسس مان پڑ گیا۔
آپ کی ہدایات کا بہت بہت شکریہ ایس ایچ او تیمور عالم، اب میں چلتی ہوں۔ بہت بہت شکریہ، میں آگے اپنا خیال رکھ لوں گی۔ اور وہ کہہ کر واقعی چل دی تھی، بنا پیچھے دیکھے، بنا کوئی شناسائی دکھائے۔ اس پل میں وہ کس طرح اپنا وجود قائم رکھے ہوئے تھی صرف وہی جانتی تھی۔ ایس ایچ او تیمور عالم وہیں پنجوں کے بل بیٹھا رہا، بازو پر گال ٹکائے، یوں ہی اسے جاتا دیکھتا رہا۔ تیمور عالم اور لاکھ کچھ جانتا ہو نہ جانتا ہو، لیکن ایک بات کسی اٹل حقیقت کی طرح جانتا تھا، چاہے ہر جنم میں، چاہے ایک ہی جنم کے کئی حصوں میں، وہ جب بھی مہر النساء میر سے ٹکرائے گا، مہر النساء میر اپنی اجنبیت کا لبادہ اوڑھے یوں ہی تسلیمات اچھال کر پھر اپنی راہ چل دے گی۔ 3 دن قبل ایس ایچ او تیمور عالم بریفنگ کے بعد اپنے آفس میں داخل ہوا تھا۔ ناصر کو آج کی تمام شکایات لانے کا کہا، مسترد اور غیر مسترد شدہ، اس میں تمام شکایات ہونی چاہیے ہیں۔ پر سر، مسترد شدہ شکایات؟ تیمور نے اسے جانے کا اشارہ کیا، اپنی کیپ میز پر رکھے سٹینڈ پر دھری اور میز کے سامنے آ کر اپنی کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ میز کے شیشے پر ایک انگلی پھسلا کر چیک کی، وہ صاف تھی۔ ناصر فائلز لے کر اندر آیا اور تیمور کے سامنے میز پر دھری۔ تیمور نے پہلی فائل کھولی اور وہاں سب سے اوپر موجود کمپلین فارم پر لکھا نام پڑھا، مہر النساء میر۔ وہاں اس کے شناختی کارڈ کی کاپی چسپاں تھی، وہ اس پر لگی مہر کی تصویر صاف دیکھ سکتا تھا۔ ناصر؟ جی سر۔ میں غلط تھا، میں صرف اس دنیا میں ایک ہی تنہا پشت رکھنے والی باجی کو جانتا ہوں۔ جی سر؟ ناصر ایک مرتبہ پھر نہیں سمجھ پایا تھا۔ واپس موجودہ دن۔ گھر میں داخل ہوتے ہی مہر نے دروازہ دھاڑ سے بند کیا، لاک ڈبل چیک کیا اور لاؤنج میں آ کر دھڑام سے صوفے پر گر گئی۔ یہ کیا ہوا تھا؟ وہ تیمور عالم تھا، وہ تیمور تھا۔ وہ ٹھیک سے سوچ بھی نہیں پا رہی تھی اور یقین بھی نہیں کر پا رہی تھی۔ وہ یوں ہی چت سیلنگ کو گھورتی رہی۔ دروازے پر بیل ہوئی جب مہر ماضی سے واپس لوٹی۔ اٹھی، ایک نگاہ ٹیرس کی جانب ڈالی۔ نیچے والے پورشن کا دروازہ کھلتا محسوس ہوا، یقیناً مائدہ یا عدیل دیکھ لیں گے۔ اپنے خیالات جھٹکتی بال سمیٹ رہی تھی جب اسے سیڑھیوں پر چڑھتے قدموں کی آواز آئی۔ کوئی اوپر آ رہا تھا۔ مہر ٹھٹکی، اس وقت کون آ گیا؟ تبھی مائدہ نے اس کا لاؤنج کا دروازہ دھکیل کر اندر آنا چاہا۔ وہ ٹکراتی تقریباً گرتے گرتے بچی۔ دروازہ لاک تھا جو کہ معمول نہیں تھا۔ مہر یار، دروازہ کھولو، بند کیوں ہے؟ مائدہ کی آواز سن کر مہر کا خوف واپس بیٹھا۔ نہ جانے کیوں اب اسے بیٹھے بیٹھے ہر آہٹ پہ انجانے خوف آنے لگے تھے۔ اٹھ کر فوراً دروازہ کھولا۔ مائدہ کے ہاتھ میں ایک بڑا سا باکس تھا۔ یہ تمہارے نام ایک پارسل آیا ہے، پکڑو۔ پارسل لاؤنج کی درمیانی میز پر رکھا۔ مہر کی بھویں سکڑیں۔ پر میں نے کچھ آرڈر نہیں کیا تھا۔ یار، تمہارا برتھ ڈے آ رہا ہے نا، کسی نے تحفہ بھیجا ہوگا۔ مائدہ ازل کی سیدھی عورت تھی، مہر کی سالگرہ صرف مہر ہی جانتی ہے۔ مائدہ تجسس سے باکس دیکھے گئی۔ کھولو گی نہیں؟ مہر نے سر پر ہاتھ مارا۔ تم ہی کھول لو، اتنا تجسس ہو رہا ہے تو۔ نہیں، میں کیوں کھولوں؟ اندر تمہارے لیے سرپرائز ہوگا نا۔ ہاں تو پھر چھوڑ دو، میں فارغ ہو کر کھول لوں گی۔ مائدہ نے ذرا منہ بنایا، اس کا تجسس مر گیا، پھر ہاتھ جھلاتی واپس چلی گئی۔ مہر نے ایک گہری آہ بھری، کچھ لمحے سرکے، نظر واپس پارسل پر گئی تو ایک دم جیسے چہرہ ماند پڑا۔ ایک سوالیہ نشان ابھرا۔ پارسل اپنی جانب کھسکایا۔ اس پر معلوماتی فارم نہیں تھا، پر مہر کا نام، مکمل نام ضرور درج تھا۔ بیگ سے پیپر کٹر نکالا اور پارسل کی ٹیپ کاٹی۔ ڈبہ کھولا تو اندر ایک پارباسی نیم شفاف بیگ تھا، جیسے کسی برانڈڈ لباس کا بیگ ہو۔ بہت ترتیب سے رکھا گیا، یوں کہ اس کی زپ اوپر کی جانب تھی۔ مہر نے زپ کھولی اور چند لمحوں کے فاصلے سے ایک تیز بو اس کے نتنوں سے ٹکرائی۔ گلے گوشت کی بو، پرانے خون کی بو، موت کی بو۔ لیکن اس سب سے پہلے اس کی نگاہ اس بیگ کے اندر پڑے لباس پر پڑی تھی۔ وہ لال عروسی جوڑا تھا، لال، بھڑکیلا اور موت کی بو لیے۔ مہر کی آنکھیں کسی سلو موشن میں پھیلی تھیں۔
معدے میں پڑا کھانا واپس باہر امڑا۔ مہر فوراً قے کرنے کو باتھ روم کی جانب بھاگی تھی۔ تو جناب، کیسی لگی آپ کو مہر النساء کی ایپیسوڈ نمبر 2؟ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی اور آپ انتظار کریں گے ایپیسوڈ نمبر 3 کا۔ تو کیپ ویٹنگ، جلد آئیں گے ایپیسوڈ 3 کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔